अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम में बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस के हवाले से। आज दो सीनियर तरीन जो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को जो है वो ख़त लिख दिया है कि 26वीं जो आईनी तरमीम का केस है उसे फुल कोर्ट में लगाने का कहा है। चूँकि इससे कबल जो है इन दो जजेस की जानिब से कहा गया कि 31 अक्टूबर को कमेटी मीटिंग में 26वीं आईनी तरमीम का केस जो था वो फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था, लेकिन उस फैसले के बावजूद जो है वो ताहाल कॉज लिस्ट जारी नहीं हो सकी। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से भी बात होगी। कौन कामयाब होगा, ट्रंप या फिर कमला के जो कामयाबी के तासुरात हैं वो कितने हैं, इस पर बात करेंगे। इस सारे मौजू के ऊपर जो है जो अमरीकी इंतखाबात हैं, इस हवाले से ये पाकिस्तान में भी एक बड़ी डिबेट है और पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है इंतखाबात के ऊपर, इस पर भी बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। इंतखाबात अमरीकी जो सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि दोनों में कामयाबी के जो तासुर हैं या इम्कानात हैं वो किसके ज़्यादा हैं, सदर ट्रंप या फिर मौजूदा जो कमला हैं उनके? देखिए, इसके अंदर जो इस वक्त की जो इतलात हैं या जो इससे पहले इलेक्शन के अंदर जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, ये अमेरिकन इलेक्शन जो है इस लिहाज से भी ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसके अंदर पता नहीं चल रहा कि कौन जीतेगा। अच्छा। कमला हैरिस जो है, इनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि इनकी जो बर्तरी है उन पर स्लाइटली सी बर्तरी है डोनाल्ड ट्रंप पर, और लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके नतायज कुछ और भी हो सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आगे जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसके हवाले से अंदाजे लगाना कि जनाब कौन एक वाज़ेह बर्तरी लेके जा सकता है, तो अभी वाज़ेह बर्तरी वाली तो कोई सिचुएशन नहीं है। नेक ऑन नेक जो है ये एक इनका इलेक्शन कैंपेन भी थी और उसके बाद जो नतायज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो नेक ऑन नेक फाइट ही चल रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अमेरिकन तारीख के ये एक थोड़े ऐसे पेचीदा इंतखाबात हैं जिसके अंदर आप कोई फौरी तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी जो पहला रिजल्ट आया है एक रियासत के अंदर से, उसके अंदर जो वोट हैं वो 3-3 यानी हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन ये जो है बराबर ही चल रहा है। अच्छा, अमेरिकन जो इंतखाबात है, जैसे हम पाकिस्तान या इंडिया के अंदर इंतखाबात होते हैं, इसी तरह डिफरेंट तर्ज के हैं, इसको पहले समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि अमेरिकन जो इलेक्शंस हैं वो हैं क्या। अच्छा, हमारे यहाँ पर तो आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है, सादा लफ्ज़ों में बात करता हूँ, सेनेट और आपकी जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का जो इंतखाब होता है MP MNAs का, अगर मैं बात करूँ पंजाब असम्बली की या कौमी असम्बली की या प्रोविंशियल असम्बलीज की, तो आप देखते हैं कि बराह रास्त है, अवाम वोट डालते हैं और उसमें MP या MNA जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी में से फिर एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इसी तरह आपका जो सेनेट है वो भी बाद में इलेक्ट होता है और कुछ उनके इलेक्शंस भी होते हैं, आपने देखा। अच्छा, अब जहां अमेरिकन इलेक्शन का ताल्लुक है तो इसमें अवाम भी वोट डालते हैं और एक जो सबसे अहम चीज़ है जो इंतखाब करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, यानी कमला हैरिस हो या इसके अलावा जो है कि डोनाल्ड ट्रंप हो, तो इनमें से किसका इंतखाब होगा, यानी आइंदा जो 5 सालों के लिए कोई जो सदर बनेगा या जो भी उनकी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है 4 ईयर या 5 ईयर्स है, उसके अंदर जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज से बनेगा, जो उसका इंतखाब होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज है वो कैसे बनता है, वो इंतखाबात जो हैं जो आज के इंतखाब हो रहे हैं इसके नतीजे में इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगा और वो फैसला करेगा कि किसने प्रेसिडेंट बनना है। तो वो जो उसकी तादाद है, उन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की तादाद है, वो गालबन 238 है और 238 ने फैसला करना है। इसमें जो तकरीबन 271 ले जाएगा वो सदर जो है वो उसके लिए समझे कि कभी चांस बन जाएंगे कि वो बन जाएगा सदर। तो इस वक्त बहुत सारी जो रियासतें हैं वहाँ के ऊपर आप देखें कि वहाँ अवाम वोट डाल रहे हैं और ये जो वोट डालते हैं, अच्छा इसकी बड़ी मज़ेदार सी बात है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है इसमें किसी भी रियासत के सेनेट के 2 वोट होते हैं और बाकी उसकी आबादी के तनासुब से उसको सीटें दी जाती हैं। किसी जगह पर ये सीटें एक रियासत के अंदर सेनेट की तो 2 सीटें हैं, लेकिन जो आपकी जो रियासत है उसके वोटों के तनासुब से कहीं 1 सीट भी है, कहीं 2 भी है, कहीं 3 भी है, कहीं ये 30-35 भी है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है इंतखाब हो रहा है
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کا جو امریکہ کا حدود اربا آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 6 یا 7 ٹائم زونز کے اندر ہے، یعنی مختلف ٹائم زونز ہیں اس کے اندر، اور کچھ ریاستوں میں اگر آج دن ہے تو پھر اگلے وہاں پر ٹائم زون سیکنڈ جو فیز ہے اس کے اندر اور ٹائم زون ہے، اگر اور اگلی ریاستوں میں چلے جائیں تو اور ٹائم زون ہے. صحیح. اعزاز صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ اعجاز ڈوگر صاحب موجود ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، صحافی ہیں. اعجاز ڈوگر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے آپ، امریکی جو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں سر، کس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ پاکستان میں بیٹھ کے اتنا ایکوریٹ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا ایکوریٹ تجزیہ کر رہے ہیں کہ میں ان پہ اپریشیٹ کروں گا ان کو کہ واقعی بالکل وہ جس طریقے سے الیکشن یہاں پہ ہو رہا ہے، جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بالکل اس طریقے سے اس کی عکاسی کر رہے ہیں. آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ وائٹ ہاؤس ہے، یہ آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں اس وقت بلڈنگ وائٹ ہاؤس کی ہے. اور مصباح اس سے پہلے کبھی بھی یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ جو وال لگائی ہوئی ہے، یہ جنگلہ لگایا ہوا ہے، یہ آج تک پہلے کبھی کسی الیکشن میں یا وائٹ ہاؤس کے باہر یہ جنگلہ نہیں لگایا گیا. یہ امریکن کہتے ہیں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے. یہ جنگلے کو کراس کر کے ہم وہ سٹیج سامنے بنایا جا رہا ہے، وہاں تک عام جو وزٹر ہے وہ جا سکتے تھے. یہ وائٹ ہاؤس کے باہر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، شاید آپ دیکھ پا رہی ہوں. جی جی. اچھا، اب یہاں پہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ تو 17 اکتوبر سے جو ہے ارلی ووٹنگ جو ہے وہ بہت طرح، جس طرح احسن صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے سٹیٹس جو ہیں وہاں پہ 17 اکتوبر سے ارلی ووٹنگ جو ہے وہ 81 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جو ارلی ووٹنگ جو جن لوگوں نے کاسٹ کی. آج جو ہے 24 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے امریکن جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اور یہاں پہ وہ طریقہ کار نہیں ہے پاکستان جیسا ووٹ کاسٹ کرنے کا. یہاں پہ بالکل عام زندگی لوگ گزار رہے ہیں، اپنے آفیسز گئے ہوئے ہیں. ہاں، سکولز میں آج چھٹی کی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے پولنگ بوتھ بنائے ہوئے اپنے، اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے آف کرتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر کے. کوئی ہلا گلا نہیں ہے، کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے یہاں پہ. وہ اسی طرح الیکٹور ووٹ جو ہے وہ کالج جو بنتا ہے وہ جو ہے ان کا فیصلہ کرتا ہے. اور یہاں پہ بالکل پرامن ماحول ہے. جو ان دونوں کی بات کی جائے، اگر کاملا ہیرس اور ٹرمپ، تو ان کی دیکھیں جو ریپبلکن پارٹی اور دوسری ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے، یہ بالکل آپ کی یہاں پہ 50 سٹیٹس ہیں. اس میں سے جو 43 سٹیٹس ہیں وہ آلریڈی انہوں نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دینا ہے. 7 ایسی سٹیٹس ہیں جو سونگ سٹیٹ کہا جاتا ہے، جو فیصلہ کرتی ہے کہ کس جماعت نے برسر اقتدار آنا ہے، کس جماعت کا پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ کا جو پوری دنیا کے حکومت کرتا ہے جی آ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے. یہ اس کا ہی کمال ہے جی وائٹ ہاؤس کا، اسی کے پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ وہ 7 سونگ سٹیٹ کرتی ہیں. لیکن ہماری اطلاعات جو ہے یہاں بیٹھ کر، سوری ٹو انٹرپٹ سر، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے عقب میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ جنگلہ وغیرہ لگایا گیا ہے. سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں وہاں پہ؟ کوئی خطرات ہیں، کوئی خدشات ہیں کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کی جا رہی ہے؟ اچھا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہاں سیکیورٹی پاکستان جیسی نہیں ہے. یہاں پہ ڈسپلن ہے. یہاں پہ یہ صرف انہوں نے وال لگا دی ہے اور گیٹس کے اوپر کوئی 2-3 سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، ان کے پولیس والے ہوں گے. ادروائز یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بھاری نفری لگا دی گئی ہو. دیکھیں میں اندر آ کے آپ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، اس وقت اندر کھڑا ہوں، اس سے آگے الاؤ نہیں ہے، نہیں تو میں بالکل وائٹ ہاؤس کے باہر لے جاتا. اگر یہ اس وقت یہ سچویشن نہ ہوتی تو اندر جا سکتے تھے ہم لوگ، ایزیلی جا سکتے ہیں. اور یہ دنیا کا پاورفل جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اس کے قریب ترین جو ہے آپ بیٹھ کے وہاں پہ اپنی فوٹو سیشن کروا سکتے ہیں. بلکہ بعض تو یہ امریکن کہہ رہے تھے کہ بعض کا جو بائیڈن جو ہے واک کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پاس ظاہر نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یہاں پہ واک کر رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے یہ وال لگائی گئی ہے. یہ آئی تھنک وہ لاسٹ جو الیکشن ہوا تھا ٹرمپ کے حامیوں نے جو ان کا کیپٹل ہل ہے وہاں پہ کوئی حملہ گلا کیا تھا، حملہ کیا گیا تھا. اس وجہ سے وائٹ ہاؤس اور جو ان کا کیپٹل ہل ہے دونوں کو یہ جنگلہ لگا کے جو ہے کور کیا گیا. اور سیکورٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جنگلے ہیں، کوئی کراس نہیں کر سکتا. یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں پہ ڈسپلن ہے. یہاں اسی وجہ سے شاید امریکہ جو ہے اس وقت ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے. ہم بھی ڈسپلن قوم بن جائے تو شاید ہم بھی ان سے پیچھے نہ رہیں. اعجاز ڈوگر صاحب، پاکستان میں انتخابات کی بڑی باز گشت ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے جو آتا ہے پاکستان کے لیے کس کی پالیسی جو ہے وہ تھوڑی بہتر ثابت ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں جی، یہ ایک بڑا عجیب سا ماحول ہے پاکستان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ان کے مفادات اپنے ہیں.
अमेरिकन ने अपने मफादात देखने हैं, वो जो कंट्री इनको देगा, यकीन कीजिए यहाँ पे तो हमें शर्मिंदगी होती है कि बाज़ का तो वो चाइना का नाम ले रहे हैं, सऊदी अरब का नाम ले रहे हैं, हमारा ये जिक्र ही नहीं करते। किसी इलेक्शन में इन्होंने हमारा जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान भी है। यहाँ पे खान साहब का बानी पीटीआई का जिक्र किया जाता है कि ट्रंप शायद आ जाएगा तो वो बाहर जो है वो उनको निकाल लेगा। इससे उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। और इनके अपने मफादात हैं, उन्होंने भाई इनकी भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे इनकी भी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है। ये नहीं है कि वो आएंगे और बाहर ले आएंगे। देखिए हमारा अपना एक यहाँ पे लॉ है, उनका अपना लॉ है। और ये यहाँ पे जो बातचीत चल रही है कि वो जनाब अगर कामला आ गई तो ऐसा हो जाएगा, ट्रंप आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दूध की नहरें नहीं बहनी। उन्होंने अपने रूल्स जो रेगुलेशन जो जिस तरह अभी चल रहे हैं, हाँ ये हुआ है कि ट्रंप के जो उन्हें एक नारा लगाया कि ये जो जंग हो रही है जैसे गजा और फलस्तीन में हो रही है, उसके हवाले से उसने कहा जी मैं इसको रोकूंगा। वो कामला ने भी कल आके अपनी स्पीच में कह दिया। और इसी तरह उन्होंने ईरान के साथ जो हालात हैं और इस तरह जंग बंदी का उन्होंने कहा कि ये इंसानियत की तजलील है, इसको रोकना चाहिए। और अमेरिकन को बेजा, ट्रंप का ये कहना था कि बेजा जो मुदाखलत दूसरे ममालिक के अंदर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कामला ने आके भी कल कह दिया कि मैं भी इसकी हामी हूँ कि बिल्कुल अमेरिकन जो है इनको दूसरी जगह जाके जो है मुदाखलत नहीं भेजा करनी चाहिए। इजाज़ ज़फ़र साहब, आप चूंकि वहाँ पे लोगों के दरमियान मौजूद हैं, बताइएगा कि वहाँ पे लोगों के अवामी जो तासरात हैं वो कैसे हैं? अवाम की वाबस्तगियां तो होती हैं ना, वो किसके साथ आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं? अच्छा देखिए, ये पहला इलेक्शन है जो अभी तक, आज चूंकि लास्ट डे है, अभी तक क्लियर कोई लीडर नहीं है कि कौन सा यहाँ पे उम्मीदवार जो है वो बरसरे इक़्तिदार आएगा। हाँ, अब न्यू जर्सी जो है वो हमेशा ये समझा जाता था कि वहां पे डेमोक्रेटिक जो है वही बरसरे इक़्तिदार आती है, लेकिन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कि वहां पे जो रिपब्लिकन पार्टी जिनका ट्रंप हामी है, बहुत सारे उसके हामी नजर आए। इसी तरह जो 7 स्विंग स्टेट है उसमें 4 में अभी तक जो है कामला हैरिस जो है वो आगे नजर आ रही है और 3 में जो है वो ट्रंप जो नजर आ रहा है। लेकिन फैसला उन 7 पे ही होना है। वहां पे जो वाज़ह बरसरी हासिल करेगा वो होगा। क्योंकि 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में तकरीबन जो है 4 दिन लगे थे इसको अनाउंस करने में, उन 7 स्विंग स्टेट्स की वजह से इलेक्शन अनाउंस करने में। 2000 की बात करूं तो 36 दिन बाद जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया था, क्योंकि वाज़ह बरतरी जो है वो नजर नहीं आ रही थी। अब देखना ये है कि अब वो स्विंग स्टेट जो है वहां पे अगर वाज़ह बरतरी अगर हो जाती है तो फिर तो शायद आज रात तक या कल तक अनाउंस हो जाएगा कि कौन सा प्रेसिडेंट है। अदरवाइज ये इसमें डेज लग सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी तादाद में है, फिर अरब आबादी भी है यहाँ पर, तो ये जो मुस्लिम आबादी है ये किसका साथ देती नजर आती है आपको? ये भी डिवाइड है एसद भाई। इसमें जो अरब कंट्रीज के लोग हैं उनमें बहुत सारे ये फलस्तीन और ये जो गजा में मामला हो रहा है इसकी वजह से ट्रंप के हामी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुसलमान जो है ऑलरेडी पहले जो इनका ज्यादा ख्यालात जो मिलते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी कामला हैरिस जो है उनके साथ मिलते हैं। क्योंकि ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी का भी नहीं है, वो तो आजाद है, ऐसे उसने आके धौंस की हुई है। और फिर जो लास्ट इलेक्शन में उसने हमला किया था, इस वजह से लोग उसको इतना लाइक नहीं कर रहे। अब ये अगर ट्रंप ने जीतना भी है तो मुआवजा ही होना है, अदरवाइज यहाँ पे कोई इस तरह से नजर नहीं आ रही। लोगों की इतनी हमदर्दियां नहीं है, वोट दे रहे हैं वो शायद गजा की हमदर्दी में भी मुसलमान वोट दे रहे हैं। लेकिन कुछ मुसलमानों का ऐसे भाई यहाँ पे ये भी कहना था कि हमने देखे जी गजा और फलस्तीन की वजह से हमने वोट इनको तो नहीं डालना डेमोक्रेटिक को, लेकिन हम इसको भी ट्रंप को भी नहीं डालेंगे। हम एक ग्रीन पार्टी है यहाँ पे, उनका एक एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं हम ग्रीन को दे देंगे, इनको नहीं देंगे गजा की वजह से। इस पे शायद जो नुकसान होगा ये कामला हैरिस को इस वजह से नुकसान हो सकता है, अदरवाइज उसके वाज़ेह चांसेस हैं कामला हैरिस के जीतने के। अच्छा, आमतौर पर जो आपके जो ट्रंप साहब हैं ये राइट विंग के बुनियाद परस्त कहलाते हैं और वो लेफ्ट विंग के कामला हैरिस जो हैं। तो आपको जो बुनियाद परस्त वोट है या जो गोरे के नाम पर, गोरी चमड़ी के नाम के ऊपर एक मांगा जाता है, और दूसरी बात यह है कि एक इनके जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर एक फियर फैक्टर भी होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो डराते हैं कि जी ये जो बाहर जंगें हो रही हैं, अमेरिका को हमने महफूज बनाना है। माजी में यानी महफूज अमेरिका का नारा भी इलेक्शंस में लगाया गया। तो इस दफा की सूरत हाल क्या है? इसका फर्क पड़ता है। यहाँ पे अमेरिकन जो है ऐसा नहीं है कि बस चाहे वो रोड्स के ऊपर नहीं आते, लेकिन वो इन चीजों को नोटिस करते हैं इन चीजों का। और इसमें ये बिल्कुल आपने जो गोरा और काले वाली बात की है, अगर गोरे का वोट बेसिकली तो ट्रंप का होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा गोरा जो है वो इस वक्त लाइक कर रहा है कामला हैरिस को। उसकी रीजन ये है कि एक तो वो कह रहे हैं कि इसका एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। हाँ, वो एक ही चीज पे जो आप फरमा रहे हैं इख्तिलाफ करते हैं, वो जंग वाला सीन। वो कहते हैं जी बिल्कुल अमेरिकन जो है इनको किसी भी बेजा मुदाखलत जब तक इनका जाती मफादात ना हो, जैसे गजा। देखिए मैं हैरान को
کہ وہاں پہ اسرائیل کے حالانکہ حامی ہے امریکہ جو ہے، لیکن اس کے باوجود امریکنز جو ہے وہ ڈس لائک کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جنگ جو ہو رہی ہے اس میں غزہ اور فلسطین جو ہے اس کی مخالفت نہ کی جائے، وہاں پہ جنگ بندی کروائی جائے اور جنگ کو روکا جائے۔ میرا جو احسن بھائی میرا جو تجزیہ ہے، میرے خیال میں دیکھیں اب تو یہ قبل از وقت ہے باتیں، لیکن میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے شاید وہ اس کے مقدر میں یہ وائٹ ہاؤس جو پیچھے نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کے مقدر میں شاید یہ نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا جلدی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈیسیژن دینے میں۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ آپ پیچھے دیکھیں، یہ سٹیج بن رہا ہے، یہ وائٹ ہاؤس کے بعد سٹیج بنے گا، جو فاتحہ ہوگا نا وہ جناب اس کے اوپر کھڑے ہو کے تکبیر کرے گا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے شاید نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے وہ جب بھی بنے گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ نے جو اپنے لاسٹ الیکشن تھے جس میں وہ جیتے تھے، اس کے اندر ایک بہت بڑا نعرہ تھا ان کا انلیگل امیگرینٹس کا، تارکین وطن کا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے وہ خلاف ان کی ساری موومنٹ چلی تھی، یا اس کو وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کو زیادہ جو گورا یا گوری چمڑی ہے اس کو اوپر لایا جائے۔ تو اس وقت جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اس پر یہ الیکشن کتنا بیس کر رہا ہے اس ایجنڈے کے اوپر؟ اچھا کوئی زیادہ نہیں ہے احسن صاحب، اس کے اوپر کوئی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی امریکن کی اپنی پالیسیز ہیں اس کے مطابق، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے اور اس میں ویسے ہی چلنا ہوتا ہے جو جس طرح انہوں نے چلانا ہوتا ہے، لیکن اتنا کچھ زیادہ اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کو تو فرق نہیں پڑے گا، ہاں ٹرمپ کے آنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو صرف چائنا کو ہو سکتا ہے، کیونکہ چائنا کی ٹریڈ جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے پہلے بھی کہہ چکا ہے، وہ ابھی بھی اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے، وہ چائنا جو یہاں پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے اس پہ ضرور فرق پڑے گا۔ اچھا ایک بات کی جاتی ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جی کہ جیوز لابی جو ہے امریکہ میں کے اندر بہت سٹرونگ ہے، تو ابھی کیا وہ کتنا امپیکٹ ڈال رہی ہے اس الیکشن کے اوپر، اس کا کتنا کا آپ کو رول نظر آتا ہے؟ دیکھیں رول تو ہے ان کا، لیکن اتنا جتنا یہاں پہ کہا جا رہا ہے اتنا نہیں، رول ان کا ہے، ان کا کوئی 2% رول تو ہوگا اس کے اندر۔ اچھا ایک ڈوگر سے اور بات بتائیے گا کہ پچھلے دنوں پاکستان کے حوالے سے چونکہ یہاں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو یہاں آپ کو پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کانگریس نے ریزولوشنز بھی پاس کی، اور لاسٹ ایئر کچھ 60 سے اوپر جو کانگریس مین ہیں انہوں نے لیٹر بھی لکھا پریزیڈنٹ کو۔ تو اگر بات کریں ان کے الیکٹڈ جو پہلے سے گورنمنٹ موجود ہے، وہاں عمران خان صاحب کی لابی تو بڑی سٹرونگ نظر آتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس وجہ سے انہیں پاکستان کا پتہ نہیں امریکنز کو، تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر کانگریس کے اندر ان کے میں یہ نہیں کہا کہ امریکنز کو پتہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے ڈاکٹرز تھے وہ کانگریس کے جنہوں نے اس میں لیٹر لکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا پتہ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الیکشنز کے اندر جو ہے کمپین جو چل رہی تھی وہاں پہ یہ کوئی بانی پی ٹی آئی یا نون لیگ یا یہاں پہ پیپلز پارٹی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں انہوں نے کیا۔ وہاں پہ مسلمانوں کا اگر کیا گیا ذکر تو وہاں پہ سعودی عرب کا کیا گیا، وہاں پہ غزہ فلسطین کا کیا گیا ہے، وہاں پہ ہلکا پھلکا ایران کا کیا گیا، پاکستان کا کیونکہ پاکستان کو پاکستان کے حوالے سے ان کو تکلیف ہی نہیں ہے، پاکستان کو ان کی مٹھی میں ہے، جب وہ اوکے کریں گے سب ہو جائے گا۔ اور یہ جو چل رہی ہے نا باتیں کہ ٹرمپ آئے گا اور بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے گی، میرا خیال میں یہ وہم ہے ان کا۔ ادروائز تو کانگریس دیکھیں، کانگریس نے لیٹر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھا اور بڑا سٹرونگ لیٹر لکھا، اس کا اثر تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اثر نہ ہو۔ اور امریکہ کا ہمیشہ سے دیکھیں امریکن نے دیکھنی اپنی پالیسی، اس سے یہ نہیں دیکھنا ان کو نہ تو بانی پی ٹی آئی سے غرض ہے، نہ ان کو نون لیگ سے غرض ہے، نہ پیپلز پارٹی سے غرض ہے، ان کو یہ غرض ہے کہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے کون سا پاکستان کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اچھا ایک میرا خیال اتنا کو خراب۔ اچھا ایک لاسٹ بس کوسچن بریفلی ذرا بتا دیجئے گا، اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہ ظاہری بات ہے کسی ایک کینڈیڈیٹ نے تو جیتنا ہے، تو کچھ ریاستیں پتہ چلتی ہیں جی یہاں پر ان ریاستوں میں یہ ٹرمپ صاحب سٹرونگ ہے، دوسرے میں کیملا جو ہے وہ وہاں پہ سٹرونگ ہے، تو کون سی ایسی ریاستیں آپ کو لگتا ہے جہاں پہ ٹرمپ سٹرونگ ہے اور کون سے پہ دوسرے ان کے مد مقابل امیدوار سٹرونگ ہے؟ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ 43 اسٹیٹس جو ہیں، 43 ریاستیں جو ہیں، وہاں پہ تو ڈیوائیڈڈ ہے ووٹ، وہاں پہ ان کا ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک کی کہ یہاں سے جیت رہے ہیں، ہر سال جیتے ہیں۔ نیو جرسی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ، کیونکہ ہمیشہ سے وہاں پہ جو ڈیموکریٹک ہے وہ جیتی آئی ہے، وہاں پہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ وہاں پہ ریپبلکن پارٹی کے بہت سارے ووٹرز جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے، انہیں اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ اس کی ٹرمپ کی پکچر جو ہے لگائی ہوئی ہے۔ یہ نیو جرسی کی بات کر رہا ہوں۔ باقی سونگ اسٹیٹ جو ہیں باقی ایسے ہی ہے کہ جس طرح ڈیموکریٹک جیتتا ہے وہاں پہ ڈیموکریٹ کا ہے، جہاں پہ ریپبلک جیتتا ہے وہاں پہ ریپبلک کر رہا ہے۔ ہاں جو 7 سونگ اسٹیٹ ہے، مشیگن جو ہے اس میں بہت، کیلیفورنیا اور مشیگن جو ہے اس کا بڑا رول ہے، کیونکہ وہاں پہ ہی یہ سارا زور لگا رہے تھے کہ وہاں پہ ہی کرنا ہے۔ ان میں سے ریاستوں میں سے جو واضح اکثریت لے گا وہی صدر ہوگا آپ کا اس کا امریکہ۔ بہت شکریہ ڈوگر صاحب، ایک تو اپنا آپ خیال رکھیں اور کیپ اس اپ ڈیٹڈ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایسے صاحب جیسا کہ اعجاز ڈوگر صاحب نے بھی کہا کہ ٹرمپ کے آنے سے جو ہے
وہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ وہ تو وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ساری سچویشن اور سارے حالات وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اب اس امید وہ ایک آس وہ ایک امید ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے بھی یہ الفاظ دہرائے گئے کہ ٹرمپ آ جائیں گے تو بانی پی ٹی آئی بھی باہر آ جائیں گے. پی ٹی آئی کی جو خود ساختہ امید ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ امریکنز کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں اور پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی ٹرمپ جیتیں گے بھی کہ نہیں. جیسے ہمارے ڈوگر صاحب ہیں ان کے خیال میں تو وہ اتنے مضبوط ان کو نظر نہیں آ رہے. اور ویسے جو ابتدائی جو سروے بھی کیا گیا تھا اس میں کاملا کو سمجھے کہ ایج حاصل تھا. اچھا تو کاملا کو جو ہے نا ایج تو حاصل ہے. اور پھر وہاں پر جو ایک مسلم ووٹ ہے وہ ذرا چیک کرنا ہے, عربوں کا ووٹ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. اگر وہ جو سوئنگ سٹیٹس کی بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں جو ہے اس میں وسکانسن ہے, جارجیا ہے, ایریزونا ہے, شمالی کیرولینا ہے, پنسلوینیا ہے, مشیگن اور نیواڈا ہے. اچھا یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹس ہیں. یہ فیصلہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دونوں امیدوار جو ہیں وہ سمجھے اگر برابر برابر بھی جا رہے ہیں تو ان سٹیٹس کا جو ووٹ ہے جسے سوئنگ ووٹ کہتے ہیں, اور یہ چونکہ کسی پارٹی کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں ہے تو جو سوئنگ ووٹ ہوتا ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. تو وہ اس میں پنسلوینیا جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے, اس کا ووٹ بھی کافی زیادہ ہے, اس کا جو الیکٹرولک ووٹ ہے وہ زیادہ ہے, اور اس وجہ سے بھی اگر وہ کسی طرف جاتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. بہرحال اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تقریباً اب تک جو پہلے ووٹ پڑ چکا ہے, ایک تو آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے ہمارے یہاں ڈوگر صاحب نے, لیکن اس کے علاوہ بھی ووٹ جو ہے نا امریکنز کے اندر, دیکھیں ایک چیز ان کی بہت اچھی ہے. ان کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی فیسلٹیز دے دی جائے کہ کوئی بھی ووٹر اپنے ووٹ کی جو اس کو ڈالنے سے محروم نہ رہے. صحیح. تو اس لیے وہاں ڈاک کے ذریعے بھی ہوتا ہے, پھر آپ انٹرنیٹ کا بھی استعمال اس میں کیا جاتا ہے. تو بہت سارے ووٹر جو ہیں اس سے پہلے جو ہے ووٹ ڈال چکے تھے. ہماری طرح جیسے ڈوگر صاحب نے ذکر کیا کہ وہاں لمبی لمبی لائنیں ہمارے یہاں پہ لگتی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. وہاں بہت سارے ووٹر جو ہیں وہ ادھر جانے کی بجائے, یعنی کہ ووٹ ڈالیں جا کے اور جا کے اپنا رائے دہی دیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاک کے ذریعے دے دیں, آپ انٹرنیٹ کا یوز کر کے دے لیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ جو ووٹ ہے وہ پڑ چکا ہوا ہے, ابھی مزید پڑے گا. یہ بھی بتا رہے تھے ایسے صاحب کہ ابھی آخری دن تک یہ کلیئر نہیں ہو پاتا کہ جو ہے وہ عوام کی وابستگی کس کے ساتھ زیادہ ہے, یا مطلب چانسز کس کے ساتھ زیادہ ہیں, چیزیں اس حد تک کلیئر نہیں ہو پاتی. دیکھیں یہ سوئنگز چلتی ہیں. بعض اوقات تو یہ تھا ہمارے یہاں پہ تو آپ کچھ الیکشن ہے نا, ایسے سب کس کو کیسے آپ مختلف دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ تو بڑی واضح ہو جاتی ہے نا, آخری دن پہ تو پوزیشن کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے, تو ہم تو اس چیز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اچھا امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں ان کے مختلف الیکشنز دیکھ لیں. اب میں اسپیسیفک ڈیٹس سے ہٹ کے ذرا بات کرتا ہوں. تو ان میں کچھ الیکشن تو یہ تھے کہ ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ کون جیت رہا ہے, کچھ کا 24 گھنٹے کے بعد پتہ چلا. اچھا اگر یہ مقابلہ ٹف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس ٹف مقابلے کی وجہ سے پھر کچھ دن بھی لگ جاتے ہیں نتائج آنے میں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک پیٹرن سیٹ ہے, یہ ویری کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر امریکہ کے اندر جو ہے نا کر رہا ہوتا ہے ویری. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں, اچھا مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات عوام جو ہے کسی پارٹی کو ووٹ زیادہ دیتے ہیں. مزے کی بات ہے ان کا ایسا پیچیدہ نظام ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ووٹ کسی کا زیادہ آ جائے تو وہ جیت جائے گی پارٹی. یہاں تو ہے الیکٹرالک کالج جو آپ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 538 کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اگر ایک پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, چاہے اس میں سے سمجھے کہ اس کو ووٹ کم بھی ملے ہیں یا زیادہ بھی ملے ہیں, تو ووٹ کم یا زیادہ کا ایشو نہیں ہے, اس نمبر نے فیصلہ کرنا ہے جسے آپ 538 نمبر کہتے ہیں. اس میں سے کوئی امیدوار زیادہ ووٹ لے کے بھی جیت سکتا ہے, کوئی کم بھی لے کے جیت سکتا ہے. اس لیے آپ یہ کہیں کہ جناب صرف عوام کی جو وہاں کی امریکن عوام ہے اگر اس کی تعداد زیادہ کسی پارٹی کے ساتھ ہو گئی ہے تو وہی جیتے گا, یہ ایسے ممکن نہیں ہوتا. اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ کیا بنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر وہ بن جاتا ہے جیسا کہ اب بن جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ دسمبر کے تقریباً یہ مڈ میں جا کے فیصلہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ میرے خیال ہے ضابطے کی کارروائی رہ جاتی ہے جس میں الیکٹورل کالج جو ہے وہ پھر اپنے ایریاز میں جا کے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں, یا کسی جگہ اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون پریزیڈنٹ بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں خوش فہمیاں اور بڑی امیدیں لگا دی جاتی ہیں. امریکی انتخابات کے لیے جو انٹرسٹ یہاں پہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے, یا مطلب ایک پارٹی کا انٹرسٹ زیادہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے
اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے. اچھا ایک جماعت کا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ریپبلکن. اچھا اگر ریپبلکن کی آپ ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ سے جو ریپبلکن جو ٹرمپ کی جماعت ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کوئی اچھی نہیں رہی. صحیح. اور پاکستان کے حوالے سے ان کی کوئی پازیٹیو پالیسیز بھی نہیں ہوتی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ریپبلکن کے دور میں ہی پاکستان کو سب سے زیادہ امداد ملی ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ افغان وار کے دوران اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد اس وقت جو امیدوار تھے اس میں زیادہ طاقتور تھی آپ کی ریپبلکن کی جو امیدوار ہے, تو اس لیے پاکستان کو امداد بھی زیادہ ملی. لیکن اگر بات کروں ڈیموکریٹک نارمز کی اور سول جو لبرٹیز ہیں اس کی بات کروں تو اس میں جو ڈیموکریٹ ہیں وہ زیادہ پاکستان کے اندر وہ زور دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مثلا یہاں پر نہیں ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ نہیں ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹس بھی ہیں تو ان کو سول سوسائٹی کی لبرٹیز ہیں جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جس میں یہ ہے کہ ناجائز جو ہیں لوگوں کو اٹھا کے بند کر دینا, اس کے اوپر ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ذرا اور انداز میں ڈیل کرتے ہیں پاکستان کو. تو میرا خیال ہے کہ اب اس وقت یہ جو پی ٹی آئی والے سوچ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کے آنے کے بعد شاید عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, تو مجھے ایسا یہ ان کی خود ساختہ سوچ کہہ سکتے ہیں یا امید کہہ سکتے ہیں, لیکن جو حالات یا چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ کچھ ہو رہا ہے. ایسے صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے, اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ریپبلک کے مقابلے میں اس دفعہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک کو فنڈنگ زیادہ کی گئی ہے, تو وابستگیاں یا پھر وہ معاملات تو وہاں پہ زیادہ. دیکھیں بات سنیں, امریکہ کے اندر نا ایک اور بڑی اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جب الیکشن لڑے جاتے ہیں تو الیکشن کے اوپر جو خرچہ آتا ہے نا, اچھا فنڈز کٹھی کرتی ہیں پارٹیاں, تو وہاں لیگل ہے سارا کام. اچھا صحیح. اب وہاں پہ اگر کسی پارٹی نے فنڈنگ کر لی ہے, اس کو لیا ہے پبلک سے یا کسی جگہ سے فنڈنگ لی ہے, تو وہ لیگل ہے کام سارا. اچھا صحیح. جی صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے ایسے صاحب, اب ملکی حالات کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. جو آج 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات ہوئے ہیں, اس میں اس ترمیم کے خلاف جو ہے وہ جو دو موسٹ سینئر 3 ججز ہیں, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے, اور جو تحفظات انہوں نے ظاہر کیے ہیں وہ بھی اس خط میں شامل ہیں کہ چونکہ فل کورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر فل کورٹ نہیں بنایا گیا, کاز لسٹ ہی جاری نہیں کی گئی. کیا کہیں گے؟ اچھا آج دو چیزیں بڑی اہم اور مزیدار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کو لیٹر لکھا گیا, ٹھیک ہے, کہ آپ فل کورٹ کریں, اور انہوں نے پچھلی فیصلے کا ایک ریفرنس دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا, فل کورٹ نہیں بلایا گیا, اور اس پہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ فل کورٹ بنائیں. اچھا اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک ایسا ٹلٹ ہے جیسے پی ٹی آئی کے حق میں یہ چیز ہے اور اس کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے. چلیں اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا, لیکن اس میں دوسری بڑی مزیدار بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ جو آئینی بینچ کے حوالے سے جو الیکشن ہوا, جو سربراہ کا جو الیکشن ہوا, اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا اس میں اگر چیف جسٹس دیکھیں آپ, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب, یہ سب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. جوڈیشل کمیشن کے اندر جو فیصلہ ہوا اس میں جو تقسیم ہوئی, اس تقسیم میں جو مخالفت میں ووٹ آئے, جو اس وقت ہمارے جو آئینی عدالت کے جج بنے ہیں وہ ان کے خلاف آئے. مزے کی بات دیکھیں کہ ایک طرف دو جج جو ہیں جسٹس صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ فل کورٹ بلائیں, اور دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے ہی مخالفت میں فیصلہ یعنی اپنا ووٹ دیا ہے یا سمجھے اسے کہا ہے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہی کے خلاف بھی یعنی ان کی تعداد کم تھی اور ان کے مد مقابل کی تعداد جو زیادہ ہوئی, اور اس کی وجہ سے آئینی کورٹ بن گیا, اور جس کی وجہ سے آئینی کورٹ کو اب جو ان کے جو سربراہ ہوئے ہیں ان کو پھر اب دوبارہ سے جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ وہ بن گئے. تو انٹرنل سی ایسا لگتا ہے مصباح کہ کچھ اسے ٹگ آف وار تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کچھ پیچیدگیاں شروع ہو گئی ہیں. یہ پیچیدگیاں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں مزید جو خط لکھا گیا 2 ججز کی جانب سے, مطلب موسٹ سینئر ججز کی جانب سے, اس خط کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ واضح طور پہ دھڑے بندی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. نہیں, دھڑے بندی نہیں, دھڑے بندی اس لیے نہیں ملے گی. میں اس کے جو آپ کو ٹیکنیکل بات آپ کو بتائی ہے کہ ایک تو دھڑے بندی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ 2 ججز ہیں, اچھا, اور وہ چیف جسٹس جو نیو ہمارے یہاں جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہے جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایسے لگ رہا ہے نا, امپریشن جو آ رہا ہے. لیکن اب میں دوسری طرف یہ کہہ رہا ہوں, دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئینی عدالت آج بنی ہے اس کی کمپوزیشن دیکھیں کہ اس کے اندر جو فیصلہ جو آیا ہے اس فیصلوں کی جو مخالفت میں ووٹ پڑے ہیں وہ بھی چیف جسٹس نے ڈالا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کے ووٹ ایک ہی سائڈ پر ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سمجھا یہ جا رہا ہے اچھا, کہ وہ
پی ٹی آئی کے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور جسٹس یحییٰ صاحب جو الیکٹ ہو کے ہیں، لیکن یہاں پر جہاں آئینی عدالت کے فیصلہ ہے وہاں ان دونوں کا ووٹ ایک ہی سائڈ پر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ٹگ آف وار شروع ہو جائے گی، کوئی مخالفت ہے یا اختلاف نظر نہیں آ رہا. ایک طرف اختلاف بھی نظر آ رہا ہے، دوسری طرف اکٹھے بھی نظر آ رہے ہیں. اس میں اختلافات تو مطلب واضح نظر آ ہی رہا نا. میں نے یہ کہا کہ ایک طرف اختلاف نظر آ رہا ہے، دوسری طرف اکٹھے بھی نظر آ رہے ہیں نا. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ یار یہ کوئی سیاسی اختلاف ہے، مجھے اس سے زیادہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی دڑے بندی والی یا سب دڑے بندی بندی کوئی نہیں ایسی ہے. بات مجھے نہیں لگتا ہے؟ ہے لا پوائنٹس کے اوپر ایک دوسرے کے نہیں، قانونی لحاظ سے کوئی ایسا معاملات نہیں ہے. قانونی لحاظ سے ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا ہے. اگر آپ کریں نا دھڑے بندی، تو دھڑے بندی کے اندر پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ابھی سربراہ چنا گیا ہے جن کو، ان کے خلاف جو ہے پھر یعنی جو جسٹس یحییٰ صاحب ہیں ان کے حق میں ہونا چاہیے تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر اس پرسپشن میں دیکھا جائے تو ان کو خلاف ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں کا ووٹ ان کے خلاف ہی آیا ہے. باقی ووٹ جوڈیشل کمیشن میں وہ ان کے حق میں چلے گئے اور جس کی وجہ سے وہ ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو، جسٹس یحییٰ صاحب ہو یا کچھ اور ججز ہوں، شاید ان میں اختلاف وہ والا نہیں ہے جو ہم پہلے سے دیکھ رہے تھے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب. پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بڑا واضح رفت ہمیں جو ہے وہ بڑا نظر آیا، پیچیدگیاں نظر آئیں. اب نظر نہیں آ رہا، ایک پوائنٹ پر دونوں اکٹھے ہیں اور ایک پوائنٹ پر دونوں مختلف بھی نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب ایک پوائنٹ پہ مختلف نظر آ رہے ہیں تو مطلب وہ اختلافات تو واضح. اختلافات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لا پوائنٹس قانونی طور پر یا آئینی طور پر ایک پوائنٹ پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تو وہاں ہمیں وہ اختلاف میں نظر آتے ہیں، اور ایک پوائنٹ پر انہیں قانونی پوائنٹ کے اوپر وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تو وہ اس پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ والی لڑائی جسے ہم سمجھ رہے ہیں کوئی ٹگ آف وار ہے یا جس طرح کوئی اختلافات سامنے آگے، وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے آئین اور قانون کو دیکھا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. آئین اور قانون کو دیکھا جا رہا ہے تو اس وقت کمیٹی میں جو فیصلے کیے گئے تھے تو اس میں 4 نومبر کو جو ہے وہ فل کوٹ بننا تھا. کاز لسٹ ہی جاری نہیں، جوڈیشل کمیشن بدل گیا نا، کاز لسٹ ہی جاری نہیں ہو سکی. یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ معاملات پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بات ہی نہیں نا اب رہی. جوڈیشل کمیشن کی پوری جو فارمیشن ہے وہ چینج ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اب جو جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہوا ہے، جو وہ پہلا فیصلہ آیا تھا اس وقت جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران تھے اس میں تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا اور چینج ہو گئی ساری. اب فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے. انہوں نے ریفرنس دیا پچھلی فارمیشن کا کہ جی اس فارمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا. اب وہ فارمیشن آ گئی ہے نہیں جس نے آگے کرنا ہے. اب جو فیصلہ، اب اس میں لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پہلے والا فیصلہ مانا جائے گا کہ یا یہ والا فیصلہ. یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے اپنا لیٹر لکھ دیا. اب جوڈیشل کمیشن یہ بھی موجود ہے جس نے بھی نئے فیصلے کیے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ لا پوائنٹس ہیں جس کے اوپر. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب پہلے والا فیصلہ وہ تھا نا درست ہوتا یا وہ ابھی والے فیصلہ مانا جائے گا؟ تو اس میں لا پوائنٹس تو قانونی نقطے کے لحاظ سے تو ایک فیصلہ وہ بھی ان کی جانب سے دیا گیا ہے، یہ فیصلہ بھی دیا گیا. اب اس میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ چونکہ وہ والا ڈیسائیڈ کریں گے، یہ کورٹ ڈیسائیڈ کریں گے، نہ میں آپ ڈیسائیڈ کروں گا نہ یا آپ ڈیسائیڈ کریں گے. ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. ڈیسائیڈ کورٹ نے کرنا ہے اور کورٹ اس کو ڈیسیژن کرے گی. اس کے اوپر چونکہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے. اب نیا جوڈیشل کمیشن بھی آپ کے سامنے ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے فیصلہ. جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. اس تعیناتی کے بعد ایک تاثر کیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ من پسند کے ججز لانا چاہ رہی ہے؟ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میرا خیال ہے ہم 4 پروگراموں میں آپ یہ مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ کیا حکومت یہ چاہتی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب یہ حکومت یہ نہیں چاہتی، پارلیمانی کمیٹی یہ چاہتی ہے. پارلیمانی کمیٹی بھی نہیں، اب جوڈیشل کمیشن فیصلہ کر رہا ہے نا. اب یہ حکومت فیصلہ نہیں کر رہی. یہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ تو نہیں ہے، مثلا یہ فیصلہ حکومت اب کرے گی. جوڈیشل کمیشن ممبران بیٹھے ہوئے جو بھی ہے نا اس میں دوسری پارٹی کے بھی لوگ ہیں، اس میں تو پی ٹی آئی بھی موجود ہے. اب ایک فیصلہ ہے حکومت کرے گی، وہ ہے کہ یا تو میاں شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کر رہے ہیں، پھر تو سمجھ آتی ہے گورنمنٹ نے کیا ہے، یا ان کی کیبنٹ نے کوئی فیصلہ کیا، پھر تو آپ کہیں کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. اب یہ کر رہا ہے جوڈیشل کمیشن، اور جوڈیشل کمیشن کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اور آج کے اس فیصلے میں انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا جو انہوں نے کرنا تھا. اب ظاہری بات ہے وہاں پر اکثریتی جو ہوگا فیصلہ وہ سامنے آئے گا. اکثریتی فیصلے کے اندر جو اکثریت فیصلہ وہاں پر ہوا، اس کی مخالفت کے اندر جو ووٹ آئے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ صاحب کا بھی اس کے خلاف فیصلہ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس کے خلاف فیصلہ کیا آج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ وہ کٹھے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں، یا ایک طرف آپ کو ایک لیٹر نظر آتا ہے، دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ یہ لا پوائنٹس ہیں جس کا فیصلہ اب عدالت نے آگے چل کے کرنا. ایسا صاحب جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے
اس کی نمائندگی کے معاملے پہ جو ہے وہ حکومت سے شکوے بھی کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وعدے پورے اور مشاورت نہ کرنے پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایک پیج پہ تو وہ بھی ڈیم شور بھی تھے اور وہ اکٹھے بھی تھے. اب جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر ہی ان کا جو ہے وہ عدم تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے وہ یہ بتا دیتے ساتھ تو زیادہ بہتر تھا کہ ان کے کیا وعدے وعید ہوئے تھے, تو پھر بات سمجھنے میں آسانی رہتی. حالانکہ ساروں نے مل کے اکٹھا کیا, اس کو بنایا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھے, ٹھیک ہے, ساری پارٹیاں ساتھ تھی. تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ساری پارٹیاں ساتھ ہی مل کے بنا بھی رہی ہیں تو پھر ایک پارٹی جو ہے وہ شکایت کرے کہ جناب ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا, ہم سے کہا ہی نہیں گیا. وہاں کہانی کچھ اس طرح کی ہوئی تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون کا جو آپشن تھا اور پیپلز پارٹی کا آپشن دونوں کا ڈیفرنٹ تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن پیپلز پارٹی کو شاید اس کے اندر کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی جو حالات بن رہے تھے, تو انہوں نے پھر اس آپشن کو کیا کہ جسے آپ کہتے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پھر نون کا جو آپشن تھا اسی پہ چل پڑے. ٹھیک ہے, اب جو بھی ان کی جو ڈیلنگ اور ویلنگ تھی ان کو چاہیے کہ وہ آ کے پہلے تو بتائیں نا وہ تھا کیا. اب گلے شکوے ہیں, یہ وہی ایک تاثر تھا کہ پھر اس وقت جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب آخری ٹائم پہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ڈونٹ نو, مجھے تو اس چیز کا علم نہیں تھا, مجھے تو آخری ٹائم کہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس نہیں ہوں گے. مطلب انہوں نے تو اس چیز کی لاعلمی کا اظہار کیا تھا کہ آخری ٹائم تک تو یہی تھا کہ یہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے, چاہے یہ دیکھیں اس میں یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جسٹس یحییٰ صاحب کے حق میں نہیں تھے اور نون لیگ جو تھی جسٹس یحییٰ صاحب کے حق میں تھی. اچھا, اور جو بھی وہاں پہ سچویشن بنی اس سچویشن کے اندر پیپلز پارٹی نے پھر یہ کمفرٹیبل سمجھا کہ ہمیں جسٹس یحییٰ صاحب کے ساتھ جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اسی لیے پھر ان کا نام پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے ٹھیک ہے فائنلائز ہو گیا. ایسے نہیں ہوا. تو اب جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی پہلے تو وہ بتائیں وہ کیا تھی, اور پھر دیکھیں چھوٹے موٹے گلے شکوے یہ پھر پارٹیوں میں چلتے رہتے ہیں. اچھا ایسے صاحب اس میں کوارڈینیشن سے انکار کیا گیا, یہ بتایا گیا اس میں, اور مشاورت سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنے کا الزامات عائد کیے گئے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے. اس وقت جو معاملات طے ہوئے یعنی اب اس چیز کے اوپر ٹوٹلی وہ انکاری ہے کہ یہ بھی معاملات ہوئے تھے. وہ شکوے کر رہے ہیں نا, لیکن یہ کوئی اتنے بڑے شکوے نہیں جس سے جو آپ سمجھیں کہ پارٹیاں آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں, یہ اندر سے ایک ہی ہیں سارے, ٹھیک ہے, اور کوئی ایسا اس میں کوئی طوفان نہیں آنا, کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طرف چلے جائیں گے اور نون لیگ ایک طرف چلی جائے گی. ظاہری بات ہے انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے, اکٹھے مل کے فیصلے بھی کریں گے, اپنے ووٹ بینک کو بھی انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے, اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا بھی بتانا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, کیونکہ انہوں نے خود کو زندہ رکھنا ہے. باقی فیصلے جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, سارے مل کے تو کر رہے ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ بلاول زرداری نے جو ہے بطور احتجاجاً گزشتہ ہفتے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا تھا. ابھی تک اگر یہ معاملات ہیں کہ آپ ایک ہی جماعت کے ساتھ اب چل رہے ہیں, آپ مخلوط حکومت آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں, دیکھیں جہاں بیٹھتے ہیں پبلکلی ہے. دیکھیں آپ بھائی بھی ہو نا, تو کسی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ہر کسی کا اپنا ایک ایجنڈا بھی ہوتا ہے, اور اس میں کامن ایجنڈا جو ہے, جو سب سے بڑا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ میں رہنا ہے. وہ اس گورنمنٹ میں رہنے کے ایجنڈے کے تحت تمام جو اختلافات ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے ختم ہو جاتے ہیں. اب باقی یہ باتیں ہیں کہ یہ صرف سمجھیں کہ دکھانے کے لیے ہیں, مطلب یہ ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے کہ جس سے میں سمجھوں کہ جی بلاول بھٹو صاحب اعلان جنگ کر دیں گے اور کہیں گے جی ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے. تو باتوں کی حد تک ہے. تو یہ ایسے صاحب یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اس وقت اپنا ہر جماعت یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا پریشر کسی طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا کہ ہر جماعت نے اپنا حصہ بقدر جسہ لینا ہوتا ہے, اور جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ہر جماعت کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. مثلا ایک ان کی لسٹ ہوتی ہے ڈیمانڈز کی, مطلب میری 15 ڈیمانڈز ہیں, آپ کی 10 ڈیمانڈز ہیں, اور ہماری وہ کامن نہیں ہو سکتی نا. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ڈیمانڈز کے اوپر ہوتا ہے کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ اینڈ پہ میں کچھ ڈیمانڈ چھوڑ دیتا ہوں, کچھ آپ ڈیمانڈ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی تیسرا ڈیمانڈ چھوڑ جاتا ہے, اور ہم کامن پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا بعد میں جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں باہر جا کے کہوں کہ نہیں وہ 5 میری ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پوری نہیں کی گئی اور یہ بڑا کچھ ہوا, تو وہ بالکل اسی انداز میں اس سے بلاول بھٹو صاحب جو گلے شکوے کر رہے ہیں اسی انداز میں ان کو لیں. مولانا فضل الرحمان کو آپ کہاں پہ سٹینڈ دیکھ رہے ہیں؟ میں ان کو کہیں بھی سٹینڈ کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا, اور میرا خیال ہے وہ حکومتی جماعت کا حصہ ہیں, وہ حکومت میں ہی رہیں گے. اور جب پی ٹی آئی والے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے میرا خیال ہے میں اس وقت بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جناب یہ وہ مچھلی ہے جو اقتدار میں رہتی ہے.
सब इन जमातों की कोई आर्जी नोयत के इख्तलाफात होते हैं और वो सिर्फ पब्लिक के लिए होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं, और उसके बाद जो है इख्तलाफात पैदा होते रहते हैं। नहीं, वो फिर हम ये समझ सकते हैं कि चूंकि इनके जो इख्तलाफात होते हैं वो बड़ी आर्जी नोयत के होते हैं और वो लेन देन के मामले पर खत्म होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आप इसको ऐसे ही लें। सही हो गया। मौलाना फजल रहमान की पोजीशन को आप कहते हैं कि वो आर्जी नोयत की है और इसमें जो है वो स्टैंड करते हुए भी आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं, और इससे फर्क भी नहीं पड़ा हुकूमत को? नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, गवर्नमेंट चल रही है, जो फैसले करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। आज अगर वो जैसा बनाना चाहते थे, मिसाल है जुडिशल कमीशन ने जिस तरह भी फैसला करना था वो कर दिया, बन गया, आईनी बेंच बन गया, ठीक है, और आज बाकी चीज़ें भी उनके, मेरा ख्याल है बिल्कुल कंटिन्यूटी है। 26वीं आईनी तरमीम के अलावा जो आगे वो करना चाहते थे उन्होंने वो भी कर लिया। आर्मी चीफ की मुद्दे मुलाजम की तोसी करना चाहते थे, उन्होंने कर ली, ठीक है। इसी तरह जजेस की तादाद जो थी उन्होंने बढ़ाकर, आपको पता, 30 से ऊपर कर ली आराम से। तो अगर इख्तलाफात हों तो मुझे बताएं कि ये बगैर 2/3 मेजोरिटी के ये कैसे हो सकता है सब कुछ? तो सारी साथ है तो हो रहा है ना इख्तलाफात। अभी कल जो सारे इकट्ठे सब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली और उसके साथ जो है वो अब तो आईनी बेंच का सरबराह भी तश्कील दे दिया गया, जिसके ऊपर इस वक्त की जो अपोजिशन पीटीआई कह लें उनको एक तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो सारे मामलात भी हो गए। हुकूमत की पोजीशन आप समझते हैं कि इस टाइम वो जो चाह रही थी उसने वो सारे मामलात अपनी मर्जी से कर लिए हैं, अब फर्क ही नहीं पड़ रहा जो है वो अपोजिशन उस पर, वो चाहे पार्लियामेंट में वो रोला डाले या फिर वो पब्लिकली शोर डाले, उससे कोई फर्क नहीं। अब उन्हें नहीं फर्क पड़ा, अभी वो बहुत स्ट्रांग हो गए, ठीक है, और हर लिहाज से वो, मेरा ख्याल है जहां जहां उन्हें कोई लूप होल नजर आता था या कोई होल नजर आता था, उन्होंने उसको बड़ी कामयाबी से प्लग किया है। उसको आईनी जंग कह लें, उसको कानूनी जंग कर लें, या उसे सियासी जंग कह लें। उसमें फिलहाल जो गवर्नमेंट है या उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनका पल्ला जो है हमें भारी नजर आ रहा है। अब बानी पीटीआई की पूरी पोजीशन, बानी पीटीआई को आप अभी कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि एक तो तासुर ये भी खत्म हो गया, वो आपने भी तजिया उसके ऊपर दे दिया, और एजाज डोगर साहब की भी हमने बात सुन ली कि चाहे वो इस सदारती इंतखाबात में ट्रंप साहब आ जाएं या वो दूसरे उनके जो ओपोनेंट है वो आ जाएं, लेकिन उससे जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन चूंकि लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये दावे वादे सारे वो किए गए, अब ना तो पीटीआई जो है वो हमें सड़कों पे नजर आ रही है, वो एक वकला तहरीक का भी इंदिया दिया गया था, ना वो वकला तहरीक नजर आ रही है, और पार्लियामेंट में जो एहतजाज हो रहे हैं थोड़े बहुत, वो पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा, वो कल आपने देखा, वो एक रवायती है, उसके अलावा कुछ। देखिए, आपने कहा कि आप बानी पीटीआई को किधर देख रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं उधर ही देख रहा हूँ जहां पर वो इस वक्त हैं। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि वो अभी उधर ही रहेंगे, और मुस्तकबिल करीब में भी मुझे वो उधर ही नजर आ रहे हैं। अगर चाहे कि पीटीआई के लोगों का क्लेम ये है कि वो नवंबर के एंड के ऊपर जब अमेरिकन इलेक्शन के नताइज आ जाएंगे तो उसके बाद जो है उनका समझे कि वो बाहर आ जाएंगे, और फिर इस हद तक वो समझे कि होपफुल है कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे और फिर सारा कुछ लपेट लिया जाएगा। अब मेरा ख्याल है ये सारा कुछ सोचना ऐसे फूल्स पैराडाइज में रहना है, तो अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता कि अगर कोई फूल्स पैराडाइज में रहना चाहता है तो वो रह ले। अगर हकायक देखना चाहता है कि उनकी टीम लीगल किस तरह लड़ी है, तो कल बुशरा बीबी के आंसू देख लें, जहां वो एक तरफ ये कहती हैं कि मुझे अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं, तो दूसरी तरफ वो ये भी कहती हैं कि मेरी जो लीगल टीम है वो केस ही मेरा सही नहीं लड़ रही। सही। एसएसआर साहब का कहना है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त अहमकों की जन्नत में रह रही है, और बानी पीटीआई को वो जो कहते हैं वो इस वक्त जहाँ पे हैं वो वहीं पे उनको देखते हैं। वो शुक्रिया अजीज साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मुझे दें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने की बात।